अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। जो लोग मीडिया को, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक खबर रिपोर्ट होते हुए देखी होगी कि कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज के सदर, वो बहुत जल्द अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन या फिर यूरोप के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये बात उससे बिल्कुल मुतसादिम है जो कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में इतलात हैं। ये सब कुछ उस बीचों बीच हो रहा है जब मुस्लिम लीग नवाज ने अपने MNAs और सेनेटर्स को ये कहा है कि वो फ़ौरन रुख करें शहर इक़्तिदार का, यहीं मौजूद रहें, क्योंकि बहुत जल्द आईनी तरामीम का पैकेज एक मरतबा फिर कौमी असम्बली और सेनेट में पास करने के लिए पेश किया जाएगा। क्या हुकूमत इस हवाले से नंबर पूरा करने में कामयाब हो जाएगी? 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63A की हवाले से रिव्यू जो है वो पेंडिंग है, और अब बहुत सारे लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाला फैसला फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता हमवार कर देगा, वो वोट काउंट होगा। तो क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें फ्लोर क्रॉसिंग का सहारा लेंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाएगा उस आईनी तरामीम के पैकेज के मंजूरी के लिए, जो कि अपने आने से पहले नहायत मुतनाज़ा हो चुका है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त हलचल है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ अदालतों में काम करने वाले जजेस, रिटायर्ड जजेस और जो लीगल फ्रेटर्निटी है, वो हुकूमत के आईनी तरामीम के मुसव्वदे को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे रहे हैं। इसी दौरान रहनुमा तहरीक इंसाफ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी की है। अलीमा खान साहिबा ने उनका पैगाम जेल से बाहर आकर सुनाया, वो सुनिए। जो तरामीम की जा रही हैं असेंबली के अंदर, जो ये 2/3 मेजॉरिटी जिसके लिए ये जमा कर रहे हैं लोग, वो इसलिए हैं कि गैंग ऑफ 3 को एक्सटेंशन देने के लिए। गैंग ऑफ 3 में 2 लोग जो शामिल है, वो एक हैं काजी फायज ईसा और एक हैं राजा सिकंदर सुल्तान। ये वो कह रहे हैं कि ये एक शैतानी तरामीम के तहत जो आपका आइन है उसको मुअत्तल किया जा रहा है। इन तरामीम का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक जलसे का ऐलान कर चुकी है। रावलपिंडी में वो जलसा करने जा रहे हैं। इस हवाले से अदालत से भी रुजू कर लिया गया, और साथ ही ये कहा गया है कि 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर एक मरतबा फिर जलसा किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है मरियम नवाज ने, पंजाब की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पंजाब जो है वो किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब ये नहीं हो सकता कि शाम को 5 बजे सड़कें बंद हो जाए और दहशत गर्दों का राज हो पंजाब के अंदर। बड़के लगाने वालों में से हूँ तो मैं कहूँ मैं फलां सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फलां सूबे में जाके गिराओ जलाओ करने लगी हूँ। ये तो बहुत आसान काम है करना। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है, तो वो जलसे करते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे? और ये भी मैं बता दूं, हर जलसा इनका फेल हुआ है। उसकी वजह ये नहीं है कि अवाम घर से नहीं निकलना चाहती, उसकी वजह ये है कि 6-7 साल के बाद अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। साथ ही पाकिस्तान में इस वक्त इदारों के दरमियान तसादुम और टकराव की कैफियत है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तमाम वक्त के दौरान एक हैरान कुन किरदार अदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से फैसला आने के बाद 7 से 8 इजलास बेनतीजा खत्म हुए हैं। ये इजलास किए क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिर्फ वो रास्ते तलाश किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। और इसी दौरान सेनेटर इरफान सदीकी ने हमसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी पीठ पर चाबुक ना मारे कि हम ये फैसला तस्लीम करें। पार्लियामेंट की अथॉरिटी को अदलिया की आज़ादी की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें एक बड़ी ही खतरनाक किस्म की खाई की तरफ धकेला जा रहा है। जज भी पार्लियामेंटेरियंस की तरह इंसान हैं, पैगंबर नहीं कि वो गलतियां ना करें। एक नजरिया सहूलत ईजाद हुआ है। और फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करते हुए शाजिया मरी साहिबा ने इस आईनी तरामीमी पैकेज के हवाले से क्या कहा, वो भी सुनिए। वफाक आईनी अदालत के कयाम का जिक्र है और चेयरमैन साहब ने कहा खुद भी बार बार कि इस अदालत का कयाम बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्द इंसाफ मिले
تو پھر آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے. یہ آئینی عدالت جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے, وہ وقت کی ضرورت ہے, اور وہ اس عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے. ایک جماعت ہے جو اپنے نام پہ بھی انصاف لگا کے رکھتی ہے, لیکن وہ انصاف کے اس بنیادی تقاضے کو پورا کرنے سے بھاگ رہی ہے, کیونکہ اس وقت اگر اسے انصاف چاہیے تو صرف ایک شخص کے لیے. کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دا موسٹ ہیپننگ ٹائم ہے سٹارٹڈ شہر اقتدار میں, پاکستان میں سیاسی اور عدالتی محاذ کے اوپر. اب آپ کو ایک بڑی ہی ہیپننگ قسم کی سچویشن نظر آئے گی. ہر گھنٹے ہر دن کے بعد آپ کو نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آخر کار 26 اکتوبر کو ڈی ڈے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہی وہ دن ہے جس سے پہلے اس تمام معاملے کو نمٹنا ہے, اور اس میں سرخرو کون ہوگا, جیتے گا کون, اس منظرنامے پر کیا کچھ چل رہا ہے, اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے پاکستان صاحب سے جوائن کر رہے ہیں جناب نعیم پنجھوتا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے رضا ہارون صاحب مجھے اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں, اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار زاہد گشکوری صاحب بھی اسکائپ کے ذریعے میرے ساتھ موجود ہیں. رضا ہارون صاحب, میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز انہوں نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں بھی کہا کہ ضروری بھی ہے, مجبوری بھی ہے, آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. ابھی شازیہ مری صاحبہ نے بھی حوالہ دیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا. یہ میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کا تذکرہ موجود ہے, لیکن فی الوقت جو آئینی عدالت ہے اور اس کے خد و خال, کیا آپ پر یقین ہے کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد کے لیے مکمل تڑپ رکھتے ہیں؟ تھینک یو سر بھائی. یہ تو 2006 کا ڈاکومنٹ ہے جی, اور 14 مئی 2006 سے تڑپ سے زیادہ تو ڈیمانڈ ہے. اور اس وقت ملک کی جو دو بڑی پارٹیاں تھیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, ان کے قائدین نے اس کو سائن کیا. اور پھر صرف نواز شریف صاحب اور محترمہ کے سگنیچر نہیں ہیں, بلکہ اس کے 2-4 روز بعد لندن میں اے پی سی ہوئی تھی, اور اس اے پی سی میں کوئی 15 کے قریب میرے خیال میں جماعتیں تھیں جس میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب شامل تھے. صحیح, انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہوا. 2006 میں وہ اس کو انڈورس کر چکے ہیں. صحیح, یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں, بعض اوقات جو آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اسمبلی کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو پاتا, تو آپ اس بات کو نہیں لاتے. اب سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا اس کنسنسس کو بھی ڈیولپ کیا جائے, اور اس کنسنسس کو ڈیولپ کر کے تمام پارٹی بشمول پی ٹی آئی کو ان کو بھی یاد دلایا جائے کہ جناب 2006 میں خان صاحب نے اس پہ جب دستخط کیے تھے تو ٹھیک ہے, کوئی ٹائمنگ کا مسئلہ ہوگا, کوئی آگے پیچھے کرنے کا مسئلہ ہوگا, تھاٹس تو آپ کی چینج نہیں ہو سکتی نا. پولیٹیکل پارٹی کی تھاٹس جو ہیں, جو کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی میں سگنیچر کر رہی ہے, اس کے سیاسی جو مضمرات ہیں, جو آپ کی ریزرویشنز ہیں, ترمیم میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے نا. جب وہ بل پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ میں تو اس پہ بحث ہوگی, ڈیبیٹ ہوگی, مزید اف ورڈز اس میں چینج ہوتے رہیں گے. تو جو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہوگا اس سبھائی, وہی پھر پارلیمنٹ سے 2/3 میجورٹی سے پاس ہوگا. اور مجھے پورا یقین ہے, میں اس بات کو سمجھتا ہوں, میں نے تحریک انصاف کے بہت سے دوستوں کو سنا, سینئر لوگوں کو سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کے بعد جو ہے تو ہم تیار ہیں. فلاں مطلب جیسے بھی 26 اکتوبر کا آپ نے حوالہ دیا, اس کے بعد کر لیں تو ہم تیار ہیں. تو نہ تو پرسن اسپیسیفک ترمیم ہونی چاہیے, نہ کسی ترمیم کی مخالفت جو ہے پرسن اسپیسیفک ہونی چاہیے. یہ آئین تو آپ پھر پرسن اسپیسیفک ہی چاہ رہے ہیں نا, اگر آپ 26 سے پہلے چاہ رہے ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں. یہ تو ایک ایشو کھڑا کر کے میں آپ کو بتاؤں, اس کا بہت 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ طے ہوا, اس کے اوپر دستخط ہوئے. 2006 کے بعد اب میں سال کے بعد سال گنتا جاؤں, 2024 کے ستمبر کے وسط میں جب حکومت اس آئینی پیکج کو پاس کروانے میں ناکام ہو گئی, اس کے بعد ہی بلاول کی سپیچز میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور آئینی عدالت کا تذکرہ ہے. ابھی 8 فروری کا الیکشن گزرا, اس میں پوری الیکشنئرنگ کیمپین تھی, اس دوران کہیں پر انہوں نے کہا ہو. آپ نے پیپلز پارٹی کا منشور نہیں پڑھا, پھر یہ منشور میں بھی ہے الیکشن منشور, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہیں اس میں اس کا ذکر ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی تو پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے نا. پیپلز پارٹی نے تو ڈرافٹ کیا تھا اس کو, تو پیپلز پارٹی کیسے کو ڈینائی کر سکتی ہے؟ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو یہ بھی ہے نا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی میں پولیٹیکل ونگز ختم ہوں گے, تو بلاول نے ان کے حوالے سے کوئی تقریر کی, کوئی اس کے لیے ایفرٹ کی, کوئی تڑپ اس کے لیے ہو؟ چلیں کنسنسس ڈیولپ کریں, آ جائیں کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. تو کیا اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول؟ کین یو کنفرم؟ ڈیولپ ہوگا نا, جب بیٹھ کے بات کریں گے ڈیولپ ہو جائے گا. اور نیب کو ختم کرنے کا تذکرہ بھی ہے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں. مجھے بتائیں کہ کون سا آئین اور قانون اس بات کی ان کو اجازت دیتا ہے جس میں ترمیم کرنے کی ضرورت. چلیں یہ بتا دیں کہ اس آئین میں کس جگہ لکھا ہے کہ ان کو سیاست میں مداخلت کی اجازت ہے, اس کو ترمیم کر لیتے ہیں. وہ کلاس بتا دیں مجھے. اس کے بغیر بھی ہوتی ہے نا, ہم تو یہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے تو اس کے لیے
اس کے لیے کیا عیسیٰ بھائی 1 to 1 کر کے چلیں گے نا. آئینی ترامیم کا حوالہ دیا نا آپ نے, آئینی کس آئین کی کس کلاس کی ترمیم ہونی ہے کہ اس کی مداخلت بند ہو, یہ بتا دیں. نہیں, اس میں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہے, اس میں یہ بات موجود ہے کہ 1996 کے بعد آئینی ترمیم نہیں ہے, ریکنسیلیشن کمیشن. دیکھیں 2 سبجیکٹ ایک سوال میں ڈسکس نہیں ہوتے ہیں نا. اگر آپ نے آئینی ترمیم ڈسکس کرنی ہے, ریکنسیلیشن الگ. میں اوور آل چارٹر آف ڈیموکریسی کی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اس کا انفینشڈ ایجنڈا ہے, پھر تو ہم تمام پہ بات کریں گے نا کہ یہ بھی نہیں ہوا. کارگل کے اوپر یہ سب سگنیٹری بیٹھے ہوئے ہیں نا, پی ٹی آئی سگنیٹری ہے, پی ایم ایل این سگنیٹری, سب نے بیٹھ کے بات کرنی ہے. آپ نے چونکہ ایک سوال بڑا اسپیسیفک ہے وفاق کی آئینی عدالت کے حوالے سے, تو میں اس کے حوالے سے آپ صحیح. چلے میں اس کے نمبر گیم کے اوپر, میں اس کے نمبر گیم پر اور نمبر گیم میں کیا ہو رہا. جی 26 اکتوبر کو کیا ہونے والا. اب 26 اکتوبر کا بار بار حوالہ دے کے, جو کہ ایک آئینی عہدہ خالی ہوگا اور دوسرا محترم جج صاحب اس کو پور کریں گے. آپ کنٹروورشل موجودہ چیف جسٹس کو بنا رہے ہیں, آنے والے کو بنا رہے ہیں. سر آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ بنا رہے ہیں, آپ 65 سے ابھی آپ نے کہا 26 اکتوبر کے بعد ہو تو کیا ہو جائے گا, تو آپ کے ایسا ہی ہے. 65 سے آنے والے چیف جسٹس کو آپ کے کوئی ان کو کسی سیاسی حمایت کی ضرورت ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. ان کا بار بار تذکرہ کر کے آپ جانے والے سے زیادہ آنے والے کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. ان کو سیاسی حمایت کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ابھی تک آئین کے مطابق انہوں نہیں بننا ہے. So don't worry about it. بجائے اس کے کہ person specific discussion. No, I'm not worried about it. میں آپ کو کہہ بھی نہیں رہا بھائی, سبھی آپ سیاست تھوڑی کر رہے ہیں, میں تو سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ہم حیران ہوتے ہیں جب 65 سے 68 ایج لمٹ جو ہے وہ بڑھانے کی بات کی جاتی ہے, 65 سے 68 کر دی جائے. یہ ایک ٹیلر میڈ سچویشن ہے. یعنی اگر آج آپ پاکستان کے, سر اگر آج میری بات سن لیں, رضا بھائی بات سن لیں, ایک بات سن لیں صرف. جب آپ یوٹیوبرز کے گفتگو کا حوالہ دیتے ہیں نا, تو وہ یوٹیوبرز پہ چھوڑ دیں یار. جب وہ ترمیم میں 65 سے 68 آئے گا نا, اس وقت بات کر لیں. رضا بھائی یہ خیر بہرحال جو ترمیم مسودہ شیئر ہوا ہے ابھی تک جو سرکولیٹ کر رہا ہے اس میں یہ موجود ہے, یہ چھپا ہوا ہے. 65 سے 68 کرنے کی تجویز حکومت نے خود کنفرم کی ہے. یہ حکومت نے کنفرم کی ہے, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. اور یہ جب آپ سر اگر آج آپ لاسٹ ایک میرا کامنٹ سن لیجئے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. حکومت کا کنفرم اوتھینٹک ڈاکیومنٹ وہ ہوگا جو کابینہ پاس کر کے بل کی صورت میں پیش کرے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ آج یہ شرط رکھتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے پر ممانعت ہوگی, تو ہم یہ بڑے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میاں محمد نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے یہ ترمیم لا رہے ہیں. اسی طریقے سے جب اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ 65 سے 68 کر دیا جائے گا اور اس عدالت کے اوپر ایک اور عدالت بنے گی, اور اس کو پاس بھی آپ نے ستمبر کے وسط میں یا اکتوبر کی 26 سے پہلے کرنا ہے, تو پھر اگین اس کے پرسن سپیسیفک اور ٹیلر میڈ ہونے کے اوپر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. میں آتا ہوں آپ کے پاس. لاسٹ کامنٹ پھر چلے گا. نہیں بھائی چلیں, گلاس آدھا بھرا ہوا ہے گلاس آدھا خالی ہے, تو یار دیکھنے والے کا نظر ہے نا. میں سمجھتا ہوں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. آدھا بھرا ہو. نعیم پنجوتا صاحب یہ جو ریزننگ ہے, عمران خان صاحب نے سگنیچر تو کیے تھے, وفاقی آئینی عدالت اس میں موجود ہے, تو آج آپ کے اعتراضات اس آئینی پیکج پر کس بنیاد پہ ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا کہ آئینی عدالت کے حوالے سے خان صاحب نے سپورٹ کی 2006 کے اندر, تو اس وقت آپ دیکھیں کہ مشرف جو ہے اس نے پی سی یو کے تحت ججز کا حلف لیا. اس وقت صورتحال اور تھی. اس کے بعد 2010 میں 18ویں ترمیم آ گئی. اس دور کی اور آج کی بڑی فرق ہے. اور اس وقت بھی عمران خان صاحب کی کوئی حکومت نہیں تھی کہ وہ وزیر اعظم تھے اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ان کی مرضی ہونی تھی اور ان کے مطابق کوئی چیف جسٹس کا انتخاب ہونا تھا, یا وہ اس لیے آئینی عدالت چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنے مطابق چلانا تھا. بات یہ ہے کہ یہاں پر رفام 47 کی حکومت ہے جن کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس چوری جو ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری کو, اور ہمارے خلاف جو کریک ڈاؤن جاری ہے یا 9 مئی کے حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیجز یا وہ کہانی سامنے نہ آ جائے, اس چیز کو چھپانے کے لیے یا وہ جو ڈاکہ وہ ایکسپوز نہ اس کرنے کے لیے ساری آئینی ترمیم کی جا رہی ہیں. اور اس کے اندر اور جو کردار ہیں جن کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سارا یہ کیا جا رہا ہے, جس میں قاضی صاحب بھی شامل ہیں, جس میں چیف الیکشن کمشنر بھی شامل ہیں, یا کوئی اور بھی شامل ہے. تو یہ ساری چیز کی اسی جا رہی ہے کیونکہ یہ 3 چیزیں جو ہیں انہی کے گرد سارا معاملہ گھوم رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہے جو کہ اس سپریم کورٹ سے اوپر ہوگی, یہ بالکل غلط ہے. جہاں تک مقدمات کی بات ہے کہ لوگوں کے مقدمات ختم ہوں گے, ان کا صرف ایک پوائنٹ, جو مقدمات کی بات ہے, یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں, اس کے لیے وفاقی آئینی عدالت ضروری ہے. دوسری طرف میں سلمان اکرم راجہ کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 187 کل آئینی جو تشریح کے معاملات ہیں یا مقدمات ہیں,
کہاں 187 کہاں لاکھوں مقدمات، ایگزیکٹلی سچویشن ہے کیا کہ جس کے لیے ہمیں ایک نیا سٹرکچر بنانا ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹلی یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ اغوا ہوتے ہیں، چھاپے ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو شہباز شریف صاحب ایسی عدالت بنانا چاہتے ہیں کہ وہ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے اندر کیا معاملات چلیں گے، آئینی نوعیت کے مقدمات چلیں، کیا وہاں پر جو قتل ہے اس کا مقدمہ چلے گا، کیا وہاں پر ڈکیتی کا مقدمہ چلے گا، کیا وہاں پر جو ہے وہ فیملی میٹر چلیں گے، کیا وہاں پر زمین کے معاملات چلیں گے؟ لوگوں کے تو بیسیکلی معاملات یہ ہیں نا، ان کا لوگوں کو کوئی آئینی سوائے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے جو اغوا کر رہی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کا اور کیا جو پرسنل مسئلہ ہے، وہ تو باقی تو سارے ملک کے مسئلے ہیں نا. کیا آپ نے آئین کے اندر ترامیم کر کے کسی کی جو ہے وہ کلین چٹ دینی ہے، آپ نے فلور کراسنگ کو بالکل جائز قرار دینا ہے، یا آپ نے آئینی ترمیم کے ذریعے دھاندلی زدہ الیکشن کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے پھر کوئی ایسی ترمیم کرنی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اس آئینی عدالت کے اندر جائیں گے. بیسیکلی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سارا کچھ کیا گیا ہے، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، ان کی مرضی سے وہاں پر وہ کورٹ بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے چیف صاحب یا باقی ججز جو ہیں ان کے مطابق چلیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ آئینی عدالت بنتی ہے اس کے اندر کون ہوں گے؟ ان کی مرضی کے ہوں گے لوگ، وہ ریٹائر ججز ہوں گے. اب یہاں پر سروس کے اندر جو ججز ہیں وہ اس وقت ہی شروع ہو جائیں گے کہ اب ہمیں اس آئینی عدالت کے اندر، یا پہلے سے کوشش کریں گے کہ آئینی عدالت کے اندر جائیں وہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو آپ نے سپریم کر دی. تو آپ کرائے، میں اس لفظ بڑا وہ سخت ہو جائے گا کہ آپ جن کو آپ نے فیس دینی ہے یا پے کرنا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ آپ اس کیپیسٹی میں پیمنٹ دیتے ہیں، وہ آپ پیمنٹ والے یا کرائے والے جو ہیں ججز بٹھا کر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو اپنے مطابق چلایا جائے. تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ اپنے کو بچانے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یہ بنانا چاہتے ہیں. اس میں عوام کا فائدہ نہیں ہے، عوام کو آپ نے کوئی اعتماد میں نہیں لیا ہوا، عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، آپ ہارے ہوئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں ہے کہ پارلیمنٹ کوئی ایسی قانون سازی کرتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو فائدہ دو؟ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ادھر ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود چور ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو اوپر سے حکم آتا ہے، تعویذ آتا ہے، وہ منہ میں گلے میں ڈال لیتے ہیں اور وہی پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ چور ہوتے ہیں تو پھر آپ آگے سے نہ کر سکتے ہیں. بلاول تو کنسنسس بنانے بلاول جو ہے نا، بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اب متفقہ کہ ٹھیک ہے چلیں فلاں شخص کے ساتھ دیگر پارٹیوں کو اعتراض ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے ہم ایک اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں، کسی مڈل گراؤنڈ کو تلاش کر لیتے ہیں. بلاول ہو، یہ سارے ڈرامہ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے اوپر، سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ دیا کہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے. کیا انہوں نے کبھی ایک بھی سٹیٹمنٹ دی ہے نواز شریف، زرداری، بلاول نے؟ کیا انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ اسپیکر صاحب لیٹر لکھیں کہ لوگوں کو کیوں اغوا کیا جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ واقعی پوری دنیا کہہ رہی، سپریم کورٹ کے 11 ججز کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بالکل انلیگل کام کرتا رہا ہے، دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے ہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ایک جملہ بولا ہے؟ کیونکہ یہ خود بینیفیشری ہیں. تو جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ ایک اور عدالت بنانا چاہتا ہے کہ وہ بینیفٹ آگے بڑھتا رہے، وہ بینیفٹ چھینا نہ جائے. میں اس کے اوپر آتا ہوں. زاہد گشکوری صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس تاثر سے اگری کرتے ہیں اس وقت یہ کیوں جو ہے وہ اسلام آباد میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس آئینی ترمیمی پیکج کے ساتھ اس حکومت کا مستقبل جڑا ہوا ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا اگر یہ آئینی ترامیم پاس نہیں ہو سکتی؟ یہ کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے بات یہ ہے نقوی صاحب، گورنمنٹ جو ہے یا حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ آئین کے 43 آرٹیکل تبدیل کرنا چاہ رہی ہیں، 111 کلازز اس کی، جو کہ آلموسٹ 1/3 پورا آئین پاکستان کا، اور وہ بھی اتنی جلدی میں کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا. تمام پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمانی پارٹیز ہیں وہ کوئی ڈسکشن آپ نے دیکھی ہے، جو ٹاپ کے وکیل ہیں ان سے ڈسکشن کی گئی ہو، پوری پاکستان کی جو امپورٹنٹ شخصیات ہیں ان کو انگیج کیا گیا ہو کہ ہمیشہ آئین میں تبدیلی ٹھیک ہے، ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ، اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں. لیکن اس سٹیج پہ اور اتنی جلدی، اور بہت ساری گورنمنٹ جو ہے ڈرافٹ میں اب تبدیلی کر چکی ہے. ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں وہ 65 سال نہیں کرنا چاہ رہی گورنمنٹ. اس کو جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ 65 سال کی عمر کا ہی جج اس کا چیف جسٹس لگے گا، اور وہ ڈیزگنیٹڈ 3 سال کی وہ کر دیں گے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، اگر موسٹ لائکلی موجودہ فاضل چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور 10 دن پہلے ان کو نامینیٹ کر دیا جائے اور وہ اس کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں، اور جو موجودہ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगी, इसका नाम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होगा। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन जाएंगे। तो इसका लेकिन मतलब ये आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें, लेकिन अगर 65 साल एज हो जाएगी, उसका एज लिमिट हो जाएगा, तो वो एज लिमिट तो 25 अक्टूबर को आपने काजी फैजी साहब का नाम ले लिया, हवाला दे दिया कि 10 दिन पहले उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, तो जो टेन्योर पोस्टिंग है अगर वो कर दी जाती है कि 3 साल की, तो चाहे वो 65 से क्रॉस कर रहा हो बंदा उसकी एज लिमिट, तो वो 3 साल पूरे करेगा, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, वो अभी क्योंकि जाहिर है ये इसके रूल्स आएंगे, एक लंबी डिबेट होगी, और मुझे एक तसादुम नजर आ रहा है इदारों के दरमियान, जिसके बहुत ही खतरनाक वो हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो मुझे जंग नजर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पावर्स की और सुप्रीम कोर्ट की पावर की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट पर भी बाइंडिंग होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है 41% सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो दस्तूर से रिलेटेड हैं, बराह रास्त आप कहें या इनडायरेक्ट कहें, तो इम्पोर्टेंट केसेस जो इलेक्शन के मामलात के हैं, ट्राइब्यूनल्स के हैं, इलेक्टोरल मैटर्स हैं, पार्लियामेंट्री अमूर हैं, तमाम तर केसेस वो इस अदालत में आ जाएंगे। तो एक आपको ना खत्म होने वाला एक डिबेट, गैर यकीनी की सूरत हाल, और जो रिगिंग एलिगेशंस हैं, जो भी आप इसको नाम दें, इस तरह की सूरत हाल उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास आ जाएगी। और सो मेनी जजेस का वर्ड यूज किया गया है उसमें, जो ड्राफ्टेड अब तक कानून साजी मजवजा है, सो मेनी जजेस, यानी कि उसके 20 जजेस भी लगाए जा सकते हैं, 24 भी लगाए जा सकते हैं। तो एक पैरेलल अदालत होगी जो कि सुप्रीम होगी कॉन्स्टिट्यूशनली, और फिर क्या जो वो हाई कोर्ट से भी केसेस मंगवा सकती है वो, और सारी जुरिसडिक्शन, जितने कॉन्स्टिट्यूशन इदारे हैं, जितनी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हुक्म के ताबे होंगी। तो इसका मतलब है 2 चीफ जस्टिस के दरमियान आपको एक टकराव भी नजर आ सकता है। हुकूमत, जो भी हुकूमत होगी, वो डिजायर रिजल्ट भी ले सकती है केसेस के। यानी हुकूमत ये चाहती है कि मेरा मुकदमा मेरी अदालत में चले, मेरे लगाया हुआ जज सुने, और फिर शायद मुमकिन तौर पे मेरी मर्जी का फैसला भी दे। देखिए ये एक बहुत अफसोसनाक है जो चीज अगर होती है, और मेरी मालूमात में मुझे तो यूं लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ सीटें इन जमातों को दे दोबारा, और नेशनल असेंबली में हुकूमत को JUIF की जरूरत ही ना पड़े, सेनेट में इनको जरूरत होगी, और JUIF तैयार है वोट करने के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये बड़ी, मुझे जाहिद गशकोरी साहब मेरे साथ ने, मुझे ब्रेक पे जाना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, रजा हारून साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो ये बात करेंगे कि जो 9 मन तेल इकट्ठा करना है इस राधा के लिए, ये 9 मन तेल कौन इकट्ठा करेगा? क्या वाकई स्पीकर कौमी असम्बली के खत के ऊपर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद को लॉट करने जा रहा है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।